बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। दो तीन अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान की कोशिशों से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी थी, जिसमें सारी दुनिया एक हैजान और बुरहान की कैफियत में मुब्तला थी, उसमें ब्रेक थ्रू हुआ है और अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है और जंग बंदी पर आमादा हो गया है। उन्होंने पहले ये ऑपरेशन फ्यूरी लॉन्च किया था, जो ऑपरेशन फियर उनके लिए बन गया, और बाद में ईरान ने जिस तरह अपने आप को डिफेंड किया और जिस तरह पूरी दुनिया को यानी उनकी उसकी इकानमी को चुप करके रख दिया, पकड़ लिया या जकड़ लिया उस इकानमी को, उससे सारी दुनिया में बहुत माशी बदहाली जो है वो फैलेगी और अभी उसके असरात आने बाकी हैं, बल्कि कसाद बाजारी होने जा रही है। एक तो इस पर बात करेंगे और दूसरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मार्का हक या जंग जो पाकिस्तान ने या हिंदुस्तान की तरफ से छेड़ी गई थी और पाकिस्तान ने उसको ख़त्म किया, उसकी तकरीबात एक साल हो गए हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस की तकरीबात जो है वो शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है इंडिया इस पूरे एक साल में इस ज़हनी कैफियत में है, इंडियन ज़हनी कैफियत में है कि ये हमारे साथ हुआ क्या था। चूँकि जंग तो हमने शुरू की थी, लेकिन इसमें फ़तह जो है वो पाकिस्तान की को हासिल हुई है, और ज़ाहिर है उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ख़ास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बातचीत का अमल शुरू नहीं हुआ, और फिर कोई जो सीज़ फायर है उसकी भी कोई उस तरह वायलेशन नहीं हुई। तो उन्हें भी मेरे ख्याल में अपने आप को रीअसेस करने की ज़रूरत है कि उनसे गलतियां क्या हुई, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक अगर आपस में बातचीत करेंगे तो ऑब्वियसली अपने मामलात हल कर सकते हैं। तो ये मौका है एक साल के बाद उन्हें भी सोचने के लिए और हमें भी कुछ सोचने के लिए। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उस वक्त कामयाबी तो हासिल की थी, और वो जो इंडिया की हजमनी थी, जो बालादस्ती थी, जो एक खौफ मुब्तला होता था कि इंडिया ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान चूँकि कन्वेंशनल वॉर में हिंदुस्तान से छोटा है, इसकी आर्मी छोटी है, मुल्क छोटा है, साइज़ में इकानमी में छोटा है, तो वो हजमनी जो है उसको पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से, ये पाकिस्तान की एयर फोर्स ने बड़ी कामयाबी से चैलेंज किया था, और बल्कि उसका जो घमंड था वो तोड़ा था। एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले के बाद ये पोर्ट्रेट करने के लिए दुनिया भर में एक वबेला मचाया था कि ये जो पाकिस्तान है उसने ये दहशत गर्दी करवाई है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन इस वजह से बेहतर हो गई है कि वो जो दहशत गर्दी के हवाले से जो उन्होंने वबेला बचाया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया था, वो किसी जगह वो सबूत नहीं मुहैया कर सके किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि पाकिस्तान वाकई उस दहशत गर्दी के हमले में मुलव्वस था। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आज जब एक साल हो गया है मार्का हक या ऑपरेशन बनियान मरसूस को, तो ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान 40 S-35 थंडर त्यारे जो चीन के हैं, वो जो लेटेस्ट हैं, किसी ने उसकी तस्वीर अभी नहीं देखी है, बल्कि एक तस्वीर अभी वायरल हो गई है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का जहाज़ है। ये 40 त्यारे जो है पाकिस्तान एयर फोर्स को मिलेंगे, और ये जो 40 त्यारे अगर पाकिस्तान हासिल करता है, जो हमारे ज़ाहिर एयर फोर्स के पायलट हैं उसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस खत्े के अंदर उसकी जो दफ़ाई क़ुव्वत है या फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसमें मेरे ख़्याल में नाकाबिले तस्ख़ीर इजाफ़ा हो जाएगा। चूँकि इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा, अनलाइक भारत जो कहे जो राफेल त्यारे हैं, वो उसके कोड जो है हमेशा फ्रांस से मांगता है, मेड इन फ्रांस से। तो इसी वजह से लास्ट टाइम आपने देखा कि राफेल त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे। डोनाल्ड ट्रंप को भी 7 कहते हैं, कोई 10 कहते हैं। बहरहाल उनके त्यारे बहरहाल पाकिस्तान ने गिराए थे, पाकिस्तान की फ़ौजियों ने गिराए थे। तो ये एक साल पूरा जो है वो गुज़र गया इस ऑपरेशन को या सीज़ फायर को या इस जंग को। उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई डायलाग उस तरह नहीं हो सके, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। मेरी अपनी नाक़िस राय ये है
کہ پاکستان اور ہندوستان کو اپنے تمام تر اختلافات بلا کر نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ اس وقت ہم اگر انڈیا کے کی بات کریں تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم گڈ بک میں 1 سال تقریباً یا 2 سال اس کی پریزیڈنسی کو رہ گئے، تو ہم یہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری جو پی آر بنی ہے اس کو استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد کوئی اور صدر آ جائے، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ اپنی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہمارے ہندوستان کے ساتھ پھنسے ہوئے یا ہندوستان کی طرف سے ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، یہ جنگ دیکھیں نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے اور نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو ہمارا مین ایشو جو ہے وہ پانی کا ہے اور کشمیر کا ہے، کچھ ایشوز ہیں جو ریزالو ہوں، ورنہ ہندوستان ہماری ملک کے اندر پراکسی جو ہے وہ افغانستان کی صورت میں، بلوچستان کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں کرواتا رہے گا، اور ہم بھی جہاں موقع ملے گا اس کو ڈیچ کرنے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ دونوں ملک مل جائیں اور مل کر اپنی اکانومی کو دیکھیں، اپنے لوگوں کی پاورٹی کو دیکھیں۔ اور اگر جنگ کا شوق ہے تو اوبیسلی جنگ اگر ہوتی ہے تو پاکستان بھی کوئی ترنوالا پہلے ہندوستان کے لیے نہیں تھا اور اب بھی ہندوستان کے لیے ترنوالا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی فضائی طاقت کا مظاہرہ پچھلے سال مئی میں ہو چکا ہے، اور مزید اگر پاکستان طیارے خریدتا ہے یا چین کے طیارے ہیں جو باقی چیزیں ہیں تو وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں، یا ریڈار سسٹم ہمارا لیٹسٹ آ گیا ہے، تو اوبیسلی یہ جو طیارے چین نے دیے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو تو ریڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، اس کے اندر جو بم ہے جو فٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی ریڈار کسی طریقے سے پکڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ تھی وہ ظاہر ایک لمبی جنگ، تقریباً 60 دن ہو گئے ہیں، 2 مہینے سے زیادہ۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ایران ظاہر ہے پہلے 2-3 دنوں میں ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، نو ڈاؤٹ کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ ہوا ہے، لیکن مذاکرات بیک ڈور چل رہے تھے۔ اب جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ چین میں ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پھر عمان گئے، پھر پاکستان آئے، پھر رشیا گئے، رشیا کے بعد انہوں نے چین گئے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ جو آپریشن انسانی حقوق کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فریڈم ہے، یا یہ جو وہاں جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں، بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے وہ امریکن جو ہے وہ گائیڈ کریں گے، تو وہ ابھی فی الحال رک گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں ہیں، یعنی انشورنس کمپنیاں ہیں یا جہازوں کی جو مالک ہیں یا ملک ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی رسک لیا جائے، اگر وہ جہاز وہاں سے نکالتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ ہوگا، چونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، انسانی طور پر جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، اور انشورنس کمپنیاں بھی ان کو اجازت نہیں دے رہی ہیں، اس وجہ سے یہ آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہم معاہدے کے بالکل قریب ہیں، نیگوسیشن ہو رہی ہیں پاکستان کی ثالثی میں، تو ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، تو اس وجہ سے یہ آپریشن فریڈم جو ہے اس کو ابھی فی الحال روک دیتے ہیں۔ تو یہ بات چونکہ میں آل الانگ اپنے ویلاگ میں، اور دوسرے کئی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جب 14 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر جائیں گے تو اس سے پہلے اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اب یہی لگتا ہے کہ جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ معاہدے کی شکل و صورت کیا ہوگی، کیا فزیکلی ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے کے دوران پاکستان آئیں گے یا ایرانی وفد چین جائے گا، اس کی صورتحال کیا ہوگی، یہ یٹ ٹو کلیئر۔ لیکن مجھے کل پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے وزیر جنگ ہیں یا وزیر دفاع ہیں، وہ بڑے لاچار مجھے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اب جنگ نہیں چاہتے، اور جو ایپیکس فیوری جو آپریشن تھا یا جنگ تھی اس کا اب خاتمہ سمجھیں، اب ہم افینسو نہیں ہوں گے بلکہ ڈیفینسو ہوں گے، یعنی ڈیفینس تو کریں گے، افینسو نہیں ہوں گے، اٹیک نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو مارکو روبیو ہیں، وہ بھی جب انہوں نے کل اعلان کیا تو وہ بھی بڑے بے بس نظر آئے کہ کوئی دنیا میں ہے جو ہماری اس صورتحال کی مدد کرے اور معاملات جو ہے وہ سیدھے ہوں۔
دیکھیں طاقت کے گمانڈ میں امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر جارحیت تو ایران کے خلاف کی، لیکن اللہ جو ہے وہ ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو بات وہ نیوکلیئر یورینیم پہ جائے گی، یعنی کہ ایران کے پاس جو ہے آٹم بم بنانے کے لیے یورینیم بالکل تیار پڑی ہے، وہ کسی وقت ہی اپنا جو ایٹم بم ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ تو امریکہ میرے خیال میں باقی ساری چیزیں ختم کر دے گا، لیکن وہ جو یورینیم والا یہ ایٹم بم والا معاملہ ہے وہ شاید ایران 5-10 سال کے لیے یعنی اس کو معطل کر دے یا اس کو سسپینڈ کر دے، اور امریکہ کے جو انسپیکٹر ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے انسپیکٹر ہیں یا IAEA ہے اس کو اجازت دے کہ وہ آ کر اس کا معائنہ کریں اور پھر آگے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابنائے ہورمز جو ہے اس پر میرے خیال میں ایران اپنا کنٹرول بحال رکھنا چاہتا ہے۔ ایران اس پر بات کوئی کمپرومائز نہیں چاہ رہا، اور دوسرا یہ کہ جو ایران کا نقصان ہوا ہے ارجانہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر امریکہ کے جو فروزن ایسٹس ہیں یا جو فنڈز منجمد ہیں، جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اگر ریلیز ہو جاتے ہیں، جس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے جو تباہ ہے، باہر سے کوئی وہ اپنا تیل بیچ نہیں سکتے، گیس بیچ نہیں سکتے، اور امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور بہت عرصہ سے ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ 63 بلین تو خالی امریکہ کے پاس ہے، تو یہ تقریباً 100 بلین سے زیادہ جو ڈالر ہیں US وہ منجمد ہیں دنیا بھر کے بینکوں میں محتاط اندازے کے مطابق۔ اسی طرح ان کا نقصان بھی بہت ہوا ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ معاہدہ اپنے اینڈ پر پہنچے گا، اس کا کچھ نہ کچھ اس ہفتے کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلے گا۔ دوسرا یہ کہ جو برطانیہ ہے اس کے اندر کل لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ تقریباً 150 سے زیادہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کونسلوں کے الیکشن ہیں، مقامی حکومتوں کے الیکشن ہیں، اس میں اپنے لوگ بھی برمنگھم اور دوسرے شہروں سے کھڑے ہیں، اور یہاں الیکشن بڑے زور و شور سے ہوں گے۔ صبح 7 بجے پولنگ شروع ہوگی اور رات 10 بجے ختم ہوگی۔ لیبر پارٹی کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ ہے۔ ویلز میں بھی الیکشن ظاہر ان کی اسمبلی جو لوکل اسمبلی ہے وہاں بھی الیکشن ہوں گے، اور پھر اسکاٹ لینڈ کی لوکل جو اسمبلی ہے اس کے بھی الیکشن ہوں گے۔ باقی انگلینڈ کے اندر جو مقامی حکومتیں ہیں وہ 150 سے زائد ہیں، وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ 6 میئروں کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک برطانیہ کی پولیٹکس کی بات ہے یا آئندہ جس طرف حالات جائیں گے وہ بڑے میٹر کرتے ہیں، خاص کر کے یہ لوکل الیکشن۔ اگر بڑے پیمانے پر لیبر پارٹی جو حکومت میں ہے وہ اگر الیکشن یہ ہار جاتی ہے، سیٹیں ہار جاتی ہے، تو کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم ہے ان کے اوپر بہت پریشر بڑھ جائے گا کہ وہ جو جیفری ایپسٹین کی جو معاملہ تھا اور پیٹر میڈلسن کا جو معاملہ تھا، انہوں نے چونکہ سفیر تعینات کیا تھا، وہ ابھی تک ان کے سر پر وہ تلوار لٹک رہی ہے، اور اگر بڑے پیمانے پر لیبر پارٹی نہیں ہارتی تو پریشر کے اسٹارمر کے اوپر کم ہو جائے گا، دباؤ کم ہو جائے گا پارٹی کی طرف سے کہ وہ ریزائن دیں اور چلے جائیں اپنے گھر، چکے پیٹر میڈلسن کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے تعینات کیا تھا امریکہ کا سفیر۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ریفارم پارٹی جو پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر اس کی موبلائزیشن ہو رہی ہے، مہم چل رہی ہے، اس کو زیادہ سیٹیں ملنے کی توقع ہے۔ سروے سارے یہی بتاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گرین پارٹی، لبرل ڈیموکریٹ پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ کتنی سیٹیں لے گی، لیکن خبریں یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ لیبر پارٹی جو حکمران پارٹی ہے جس کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہے، وہ یہ الیکشن شاید اس طرح نہ جیت پائے یا اس کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے لیبر پارٹی کے لیے بھی، اور پھر یورپ کے اندر جو امیگریشن کے خلاف یا اینٹی امیگریشن کے خلاف جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، یہ الیکشن جو لوکل برطانیہ میں ہو رہے ہیں یہ آئندہ کا ٹاؤن جو ہے وہ سیٹ کرے گی۔ آئندہ کا جو حالات ہیں وہ بتائیں گے کہ یورپ کے اندر اینٹی امیگریشن یا سفید فام یا رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں یا نہیں۔ بہرحال اپنے لوگ جو ہیں جو امیگرینٹس ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ باہر نکلیں اور اپنا ووٹ دیں، کہ ووٹ دینے سے، باہر نکلنے سے
وہ بہت سارا فرق ڈال سکتے ہیں اور ریفارم کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔